अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय करे होंगे। हालांकि आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। वॉइस डब करना एक आम सा मोबाइल है, बहुत पुराना सा मोबाइल है, जिसमें एक एपिसोड मोबाइल में पहले अपलोड होने में, डाउनलोड होने में 1 घंटा लगाती है। फिर यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड होने में तो तकरीबन घंटा लगाती है। उसके बाद थंबनेल्स बनाना, वॉइस डब करना, 3 to 4 आवर्स मुझे लगते हैं एक एपिसोड बनाने में। और आप लोग एपिसोड देखकर गुजर जाते हैं, ना उसे लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही कोई रिव्यू देते हैं। मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है द लव एरर ख़ताई इश्क। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। गैंगस्टर बेस्ड नॉवेल है ये। एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर है 6। वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा चेक करके सिरकान के पास आई थी, जो कि लॉक्ड था। क्या मतलब है इस बात का? अब क्यों किडनैप किया है मुझे? वो गुस्से से उसे तैयार होता देख रही थी, जबकि वो सुकून से उसके करीब से होता किचन की तरफ गया था। वो भी उसके पीछे पीछे थी। और ये तो आपका घर नहीं है, ये कौन सी जगह है? फिर भी जवाब न दारद। वो मज़े से अपने लिए नाश्ता बना रहा था। ओह हेलो, सुन रहे हो आप? उसके सामने चुटकी बजाते वो बोली थी। दरवाज़ा क्यों लॉक्ड है? मुझे वापस जाना है। दरवाज़ा खोलो। सुन रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? वो उसके कान के पास चिल्ला रही थी जैसे। सिरकान ने घूर के उसे देखा था। बहुत शौक है तुम्हें गैर मर्दों के हाथों की कठपुतली बनने का? सरका सिरकान तकरीबन कराया था। तुम भी तो मर्द हो, मुझे किडनैप करके कठपुतली ही बना रहे हो। वो बेखौफ सिरकान की आंखों में देखती कह रही थी, बेहतर यही है कि चुप रहो तुम। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम में आऊँगा, कुछ ड्रेसेस भी ले आऊँगा तुम्हारे लिए। वो कहता उजलत में किचन से निकला था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम तो मौलवी हो, कैद करके क्यों जा रहे हो मुझे? वो अब भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब खुद को मुश्किलों के हवाले कर दो। वो दरवाज़ा खोलता उसकी तरफ मुड़ा था। अंदर ही रहो, मेरे आने तक आके डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है तुम्हारा। जबकि समाहिर उसकी बात सुनती झटके से बाहर आई थी। क्या मतलब डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना चाहते हो तुम? सिरकान ने दांत पीसते उसे देखा था, जब एक लड़की की आवाज़ पे दोनों चौंके थे। अरे सिरखान, ये कौन है? वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। समाहिर ने नज़र भर के उसे देखा था। इससे पहले सिरकान कुछ कहता, समाहिर ने उसका बाजू थाम के खुद उससे लग के खड़ी हो गई। बीवी हूँ मैं सिरकान की। जबकि वो लड़की बेयकीनी से सिरकान को देख रही थी, और फिर उसी की शर्ट में मलबूस समाहिर को। अब देखिए ना, इस वक्त भी मुझसे लड़ रहा है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम्हारे पास रहना है। मैं कह रही थी कि रात को भी सोने नहीं दिया मुझे। अब तो जाओ हॉस्पिटल, मैं कुछ देर सो जाऊं। वो उस लड़की की आंखों में पसंदीदगी देख चुकी थी सिरकान के लिए, तभी जिताने वाले अंदाज में कह रही थी, जबकि वो लड़की नजरें ही चुरा गई। सिरकान उसे खींचता अपने साथ अंदर लाया था, और उसे धक्का देता खुद से दूर कर चुका था। क्या बकवास कर रही हो? शर्मो हया भी है कि नहीं? वो धीमे लहजे में गर्राया था। नहीं, हम जैसी लड़कियों के पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती। समाही ने टूटे लहजे में कहा था। तो अब से अपनी ज़ात का हिस्सा बना लो इन दो चीज़ों को। वो झटके से मुड़ा था। दरवाज़ा धार से बंद करके लॉक करता वो जा चुका था, जबकि समाहिर वहीं खड़ी अपार्टमेंट का जायज़ा लेने लगी। अब शाम तक उसे इस अपार्टमेंट में अकेले ही रहना था। सुबह आँख खुलने पे उसने पहले ना समझने वाले अंदाज में अपने करीब शर्टलेस सोए जासिम को देखा, और जब होश आया तो अपने और उसके बीच मौजूद तकिए को देखा, जो उसने रात को बॉर्डर लाइन के तौर पे रखा था। लेकिन जासिम साहब तकिए को बाजुओं में दबोचे मज़े से सो रहे थे। और वो जल्दी से पीछे हुई थी और घूर के उसके अंदाज को देखा। बदतमीज, कहा भी था कि बॉर्डर लाइन क्रॉस मत करना। वो बुड़बुड़ाती उठने लगी थी जब उसकी कलाई को थाम के खींचा गया था उसे। वो बौखला के जासिम के सीने पे गिरी थी। क्या बुड़बुड़ा रही है तू? ऊंचा बोल। नींद से बोझल भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो घूर के उसे देखने लगी। ये क्या बदतमीजी है? वो उठने की कोशिश करती बोली।
اور تو جو کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی گرفت اس کے وجود پر مزید بڑھاتا بولا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے جھنجھلائی تھی۔ چھوڑنے کی بات نہ کر، وہ آنکھیں موندے بولا، اور بالکل اچانک چشمان نے اس کے کندھے پہ دانت گاڑے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا اور گرفت ڈھیلی ہوئی تو چشمان جلدی سے اس سے الگ ہو کے بیڈ سے ہی نیچے اتر گئی۔ اوئے جنگلی بلی ہے تو، وہ اسے گھورتا چلایا تھا۔ شرٹ پہن کے بات کرو مجھ سے، شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے شرٹ لیس گھومتے ہو؟ وہ منہ بسورتے بولے تھی۔ جاسم نے اس کی باتیں ملاحظہ فرمائی۔ اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کے سامنے ننگا نہ پھروں؟ چشمان نے جھنجلا کے اسے دیکھا تھا۔ شرٹ لیس بولو، جبکہ جاسم سر اس بات میں ہلانے لگا۔ اچھا بی بی سی؟ چشمان نے غصے سے اس کی شرٹ صوفے سے اٹھا کر گول کرتی اس کی طرف پھینکی تھی۔ کی ہے؟ وہ بیڈ سے اترتا انگڑائی لیتا بولا۔ چشمان نے رخ موڑ لیا۔ شرٹ پہنو۔ او تجھے میرے ننگے ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ یوں ہی کمر پہ ہاتھ رکھے بولا۔ صبح صبح لڑنے بیٹھ جاتی ہے تم مجھ سے، جبکہ چشمان خاموش ہی رہی اور واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی جب جاسم شرارتی انداز میں اسے دیکھتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ پہلے میری باری۔ جبکہ چشمان نے گھور کے اسے دیکھا تھا، لمبا چوڑا آدمی ہو کے اس کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا۔ ڈسکسٹنگ۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اچھا چل پہلے تو جا، نئی نویلی دلہن ہے تو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتے بولا تھا۔ چشمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سیریس بول رہا، تو جا پہلے۔ وہ اس کی شاکی نظروں سے دیکھنے پہ بولا تھا، اور جیسے ہی چشمان اپنی جگہ سے اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی جب جاسم تیزی سے واش روم کا دروازہ کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ صبح صبح میرا مذاق کیسا لگا؟ بدتمیز، چشمان دانت پیستے بولی تھی، اور وہ آنکھ ونگ کرتا واش روم میں جا چکا تھا۔ ڈاکٹر سرکان، یشال کی نظر جیسے ہی اس پہ پڑی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ یس؟ سرکان مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ تو غائب ہی رہتے ہیں، لگتا ہے کوئی اور ایکٹیویٹی ہاتھ لگی ہے آپ کے۔ ہاسپٹل زیادہ نظر نہیں آتے۔ یشال اس کے چہرے پہ ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی کہنے لگی، ڈاکٹر یشال، میں ڈیلی یہیں آتا ہوں، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ سرکان سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا، جبکہ وہ کندھے اچکا گئی۔ نہیں تو؟ پھر رک کے اس کے دلفریب انداز میں دیکھنے لگی، میں مس کر رہی تھی آپ کو۔ اچھا کیوں؟ سرکان نے قدم آگے بڑھائے تھے جبکہ یشال اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ نہیں جانتے کیا کہ کیوں؟ سرکان لب پیچھے خاموش رہا جبکہ یشال اس کے جواب کا انتظار کرتی چور نظروں سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھنے لگی جہاں مکمل سنجیدگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی ڈنر ساتھ میں کرتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر یشال، میں بے حد تھکا ہوا ہوں، اپارٹمنٹ جا کے سونا چاہوں گا۔ سرکان لفٹ کا بٹن دباتے کہنے لگا، آپ اپارٹمنٹ میں ہیں اپنے، گھر پہ کیوں نہیں ہیں؟ یشال کی آنکھوں پہ حیرت ابھر کے معدوم ہوئی تھی جبکہ سرکان لفٹ میں داخل ہونے لگا۔ یشال بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ چلے کوئی بات نہیں، پھر کبھی۔ یشال نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے کہا تھا۔ سرکان پھر بھی خاموش ہی رہا کہ اسے نہ یشال میں دلچسپی تھی نہ اس کی باتوں میں۔ فی الحال لفٹ رکنے پہ وہ باہر نکل کے دوسرے روم کی طرف بڑھنے لگا جبکہ یشال وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ یہ شخص اپنے اپارٹمنٹ کیوں رہ رہا آج کل؟ سماہر بھی غائب ہے آج کل، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مائی ڈیئر یشال، کچھ تو ہے۔ وہ اپنے ساتھ بڑبڑاتی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی موبائل پہ۔ ہاں آلیان، لگتا ہے تمہاری چڑیا کا پتہ چل چکا ہے۔ میں کنفرم کر کے تمہیں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، اور پھر اس کو کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے وجود پہ اتنے ستم کرنا کہ وہ کسی کے بھی قابل نہ رہے۔ موبائل آف کرتی وہ زیر لب مسکراتی آگے بڑھی تھی۔ چھوڑو مجھے، نشمیہ چلائی تھی جبکہ شیراز نے بالوں سے اسے جکڑا تھا۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، اوقات بتانے پہ آیا تو یہی سب اتار دوں گا۔ وہ رونے لگی، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ پلیز جانے دو پلیز۔ تمہارا وہ عاشق اپنی عاشقی بنا کے تمہیں ہمارے ہاتھوں بیچ چکا ہے، اور اب تیار ہو جاؤ کیونکہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاؤ گی۔
نہ جانے کتنی آنکھیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ اسے معنی خیزی سے کہتا وہ اب منی کو دیکھنے لگا۔ اسے تیار کراؤ رات کے لیے، فل اے ٹو زی، اور ادائیں اور نزاکتیں بھی یاد دلاؤ اسے۔ وہ سر ہلانے لگی۔ تم فکر ہی نہ کرو، اس چمک چھلوں کو تو میں ایسا سجاؤں گی کہ سیٹ پل کے جھپکنا بھول جائے گا۔ وہ نشمیہ کے چہرے کو چھوتی بولی، جبکہ نشمیہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اور ہاں، اسے وہ بھی پلا دینا، تھوڑا نشے میں ہوگی تو سب کو نشہ چڑھ جائے گا اسے دیکھ دیکھ کے۔ شیراز آنکھ ونک کرتا بولا تھا، اور پھر نشمیہ کے بال سنوارتے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا یہ حسن تو مجھے بھی بہکا رہا ہے، مگر کیا کیجیے، عالیہ نافندی کو ناراض بھی نہیں کر سکتا میں۔ میرا تمہارا پھر کبھی صحیح، وہ کہتے باہر نکلا تھا، جبکہ نشمیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کے منی کو دیکھا۔ ارے میری جان، تم رو رہی ہو؟ ان پیاری آنکھوں میں یہ آنسو؟ منی اسے پچکارتے بولی۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ ہچکی لیتے بولی۔ کیسے جانے دوں میری جان؟ میرا جسم بس یہاں کوئی کئی لڑکیوں کو سنوارنا ہے، اس سے آگے میرا بس کہاں چلتا ہے؟ تم نے آج رات سچ سنور کے وہاں موجود سب رہی زادوں کا دل جیتنا ہے، ان کی راتیں رنگین بنانی ہے۔ منی کی بات پہ اس کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ نہیں رونا، بس بس، ورنہ پھر آ جائے گا وہ ظالم۔ منی اس کے آنسو صاف کرتی بولی، دھوکے سے لائی گئی ہو یا سیدھا سیدھا بیچا گیا ہے تمہیں؟ منی اس کے بال سنوارتے پوچھنے لگی، جبکہ اس نے ہچکی لی تھی۔ حقان نے محبت کے نام پہ دھوکہ دیا مجھے، خود پولیس والا ہوتے ہوئے بھی مجھے دھوکہ دے گیا۔ ہائے میری جان! منی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ میری جان، اس معاملے میں پولیس والا، مجرم، ملزم سب ایک جیسے ہی ہیں، انہیں بس عیاشی چاہیے، بھاڑ میں جائیں سب، ایک دن ضرور اپنے کیے کی سزا پائیں گے یہ سب۔ تو بس صبر رکھ، کہ اور تو کوئی چارہ نہیں تیرے پاس۔ ہائے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے وہ اسے چھوڑ کے درات کی طرف بڑھی کہ سب اسے نشمیہ کو تیار کرنا تھا رات کے لیے، اور نشمیہ اپنی قسمت پر روتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اب نصیب میں یہ سب وہ خود لکھ چکی تھی۔ جب دروازہ کھولتا وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ کچھ ضروری سامان وہی کچن میں رکھتا، باقی کے پیکٹس لاؤن میں ٹیبل پہ رکھتا آگے بڑھا تھا، جب اسے بالکونی کا دروازہ کھلا نظر آیا تھا۔ آگے جانے پہ پتہ چلا کہ محترمہ اسی کی شرٹ اور ٹراؤزر میں بالکونی میں کھڑی انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ غصے سے اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ اسے یاد آیا تھا کہ لفٹ میں آتے ہوئے اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ کا دانیال یہ کیوں بول رہا تھا، بھابھی تو بڑی ڈیشنگ ہے۔ وہ غصے سے اسے کھینچتا اندر لایا تھا، بالکونی کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اسے کڑے تیوریوں سے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ مجھے تو لاک کر کے گئے تھے، تو باہر دیکھ رہی تھی، بور ہو گئی تھی تو؟ وہ منہ بنا کے کہتی صوفے پر سے پیکٹس اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اپنی نہیں تو کم سے کم میری عزت کا خیال کر لو، وہ کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہاری عزت کو؟ وہ شرٹ نکال کے خود کے وہ شرٹ نکال کے خود کے ساتھ لگا کے پوچھنے لگی، یہ میرے لیے ہے؟ وہ شرٹ کو خود سے لگائے گول چکر لگاتے بولی تھی، جبکہ سرکان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دائرے میں رہا کرو یہاں، اور سماہر نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ میں تو بے حیا ہوں، بتایا تو تھا، کیوں لے کے آئے مجھے یہاں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہہ کے شرٹ پھر سے رکھ دی تھی، اور اب باقی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ سوچ کے لایا تھا کہ ہیلپ چاہیے ہوگی تمہیں، لیکن تمہیں دیکھ کے لگتا تم اس جگہ کے لیے بنائی گئی ہو۔ سماہر نے اپنے امڑتے آنسوؤں کے باہر آنے سے روکا تھا، ڈوبتے دل کے ساتھ۔ وہ پیکٹس دیکھنے میں محو ہو چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بہت پاک ہیں اور میں گندی ہوں۔ میں کہاں، آپ کہاں وہی رہنے دیتے مجھے؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ سرکان اسے لب بھینچے دیکھتا رہا، اور پھر اچانک آگے بڑھ کے اس کا بازو جکڑا تھا۔ سماہر اسے دیکھنے لگی۔ بھیگی آنکھیں دیکھ کے سرکان نے کچھ سخت کہنے سے خود کو روکا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ سماہر نظریں چراتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کچھ پوچھا ہے؟ وہ پھر سے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ لیکن گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ سماہر نے ایک نظر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر سر جھکا کے رونے لگی۔ سرکان کی گرفت کم ہوئی، اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا،
جبکہ سماہر جلدی سے وہاں سے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور دروازہ بند کر کے وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے بار بار رونا آ رہا تھا اور تبھی وہیں بیٹھ کے وہ روتی رہی۔ جس شخص کو جس شخص کو وہ سب سے منفرد سمجھتی تھی، وہی شخص اس کا دل بار بار توڑ رہا تھا، کبھی اپنے سخت الفاظ سے، کبھی اپنی حرکتوں سے۔ اس کا دل بھر آیا تھا کافی دنوں سے، تو اب بہانہ مل گیا تھا رونے کا۔ جبکہ باہر کھڑا سرکان لب پیچھے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نہیں بتا سکتا تھا اسے کہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے وہ اس کے لیے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کے وہ اکثر غصے میں آ جاتا۔ چھوڑو مجھے، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے اس شخص کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، جبکہ وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ نشے کی حالت میں بھی کافی طاقت ہے تم میں ابصرا۔ نشمیہ اپنا چکراتا سر سنبھالتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی، اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ شیراز بھی وہیں پہنچا تھا۔ آئیے سر، یہ ہے آپ کا روم۔ سیر براق مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو نشہ ٹھیک سے نہیں کروایا تھا کیا؟ بیزاری سے بولا تھا۔ وہ وہ دونوں اسے کمرے میں لے آئے تھے۔ ارے سر، نو ٹینشن، میں ابھی آپ کی پرابلم سالو کر دیتا ہوں، شیراز اسے کہتا نشمیہ کی طرف مڑا تھا۔ اپسرا ڈیئر، ایسے نہیں کرتے میری جان۔ ساتھ ہی پینٹ پاکٹ سے ایک ٹیبلٹ نکال کے اس کے منہ میں رکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر مزاحمت کرتی رہی اور پھر وہ ٹیبلٹ اس کے منہ میں دینے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ شیراز اسے بیڈ پہ پھینکتا سیٹھ براق کو دیکھنے لگا۔ یہ لے سر، ایش کریں۔ وہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا کمرے سے باہر گیا تھا، جبکہ سیر براق نے حافظ بھری نظر اس پہ ڈالی تھی اور بند دروازے سے نشمیہ کی چیخیں شیراز کو سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تو کیا لگتا ہے یہ شال اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا سماہر پھر سے وہیں پہنچ پائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔